नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेसर वारिस महमूद और आप देख रहे हैं इरफान दीन। हमारा आज का मौजू है क़ज़ा व क़दर। अल्लामा राग़िब इस्फ़हानी फरमाते हैं कि क़ज़ा के लुग़वी मानी हैं फ़ैसला करना या इंजाम देना, और क़द्र के लुग़वी मानी हैं तय करना या मुकर्रर करना। ताहम वो मज़ीद फरमाते हैं कि तकदीर, मुक़द्दर या क़ज़ा व क़द्र एक ही मफ़हूम रखते हैं, और इससे मुराद बनी नौ इंसान के अहवाल का वो इल्म है जो अल्लाह के पास लोहे महफूज में लिखा हुआ है। ये बात कुरान में लिखी हुई है, सूरा यासीन में है, वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमाम मुबीन, यानी हमने हर चीज़ को किताब रोशन यानी लोहे महफूज में लिख रखा है। फिर सूरा राद में है, वयमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बितु व इंदहु उम्मुल किताब, यानी अल्लाह जिसे चाहते हैं मिटा देते हैं और जिसे चाहते हैं सब्त फरमा देते हैं, और उसी के पास असल किताब यानी लोहे महफूज है। दूसरी तरफ बुखारी मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है कि अल्लाह ज़मीन व आसमान पैदा करने से 50,000 साल पहले मखलूक की तकदीरें लिखवा चुके थे, और उस वक्त अल्लाह ताला का अर्श पानी पर था। फिर तिरमिज़ी शरीफ में एक हदीस मिलती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने सबसे पहले कलम को तख्लीक फरमाया और उसे हुक्म दिया कि लिखो। उसने अर्ज़ किया कि क्या लिखूं? फरमाया मखलूक की तकदीरें लिखो। चनाचे उसने जो हो चुका था और जो होना था सब लिख दिया। बुखारी की एक और हदीस मिलती है कि एक दफ़ा सहाबा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तर्क लज़्ज़ात की इजाज़त मांगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जफ़ल कलमु बिमा अंता लाक, यानी जो कुछ तुझे मिलना है वो कलम लिखकर खुश्क हो चुका है। नाज़रीन, मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं। मेरे आज के मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज अली अब्बासी और अल्लामा इरफान कादरी साहब। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू, शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, सूरा यासीन में है, वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमाम मुबीन, कि हमने हर चीज़ को किताब रोशन यानी लोहे महफूज में लिख रखा है। फिर दूसरी तरफ अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, वयमहुल्लाहु मा यशाउ, कि जिसे चाहते हैं उसे मिटा भी देते हैं। तो ये इरशाद फरमाइए कि तकदीर के लिखने में और फिर मिटा देने में आपको क्या हिकमत नज़र आती है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि आप एक मुश्किल तरीन मौजू को आसान और आम फ़हम अल्फाज में समझाने की सलाहियत रखते हैं। बहुत शुक्रिया। असल में आपका मौजू है क़ज़ा और क़द्र। जी जी। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमाम मुबीन, सूरा यासीन जी, जो अपने मौजू बहस या सवाल का इंतखाब जिससे किया है, और दूसरी ये है कि वयमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बितु व इंदहु उम्मुल किताब। जी जी, इन दोनों आयात में, ठीक है। अब अगर हम इस तरफ जाएं कि हिकमत क्या है, पहली बात यह है कि कुरान और सुन्नत के अंदर हमारे पास कोई ऐसी नस जो है वो मौजूद नहीं है कि हम ये कहें जिसकी बुनियाद पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकदीर को क्यों लिखा, ठीक है, या इसके लिखने की जो है वजह क्या है, ठीक है, बुनियाद क्या चीज़ थी, इसकी इल्लत क्या है, ये सबब क्या है। हमारे पास ऐसी कोई नस मौजूद नहीं है। अब दूसरी तरफ आइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक तरफ तो ऐलान कर रहा है कि हमने अपने अहाता इल्म में सभी को घेर रखा है जी, गोया कि अल्लाह के इल्म अज़ली के अंदर हर चीज़ मौजूद है, बिल्कुल। और दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ही ऐलान कर रहा है, ठीक। अब यहाँ अगर हम नासिख मनसूख की तरफ चले जाएं तो फिर एक नई बहस छिड़ जाएगी कि कौन सी आयत के लिए नासिख है, ठीक है। फिर इसमें मुख्तलिफ उलमा और स्कॉलर्स की जो है वो आ रहा है, ठीक। इससे सरफ नज़र करते हुए हम इस तरफ आते हैं कि आखिर क्या वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकदीर को लिखा भी मगर उसको मिटाया भी, ठीक है। बिल्कुल इसकी एक हिकमत जो मेरी नज़र में है, पहली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ इसके लिखने और मिटाने से ये वाज़े करना चाहता है कि है कायनात के अंदर मेरी मखलूक और स्पेशली इंसान जो मेरा मुखातिब भी है, जिसको मैं क्या कहता हूँ, जिसको मैं ये कहता हूँ कि इंसान तुझे मैंने क्या किया, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन, और फिर आगे जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, अहसन तक़वीम, कि तुझे मैंने खूबसूरत तरीन सांचे में डालकर बनाया।
تو ایک ایسی شخصیت ہے جو میری ذات کا پرتو بھی ہے اور میری ذات کا اظہار بھی ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کے ہی ذریعے یہ فرمایا, کس کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے, کہ تم کیا کہتے ہو کہ ایک ایسی مخلوق کو تو بنا رہا ہے وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. پھر اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون. ٹھیک ہے, گویا کہ انسان سے اللہ رب العزت ایک حکمت تو یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی صفت ربوبیت جو ہے اس کا اظہار کرے, اور دنیا کے سامنے اس بات کو, اس اعلان کو دہرائے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو ہمارے اوپر موجود ہے اور جس ذات کے تراشے یہ بنائے ہوئے ہم ہیں. ٹھیک ہے, ایک حکمت تو یہ ہے. اب دوسری بات کی طرف ہم یہاں آئیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کی جو اتھارٹیٹو کوالٹی ہے, ٹھیک ہے, اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے, تاکہ انسان کل یہ شکوہ نہ کر سکے کہ سب کچھ تقدیر کے اندر لکھ دیا گیا تھا, بالکل ٹھیک, سب کچھ ہم سے چھین لیا گیا تھا, مگر اس کے باوجود ہمارے اوپر جزا اور سزا یعنی چیک اینڈ بیلنس کی ایک تلوار لٹکا دی گئی, بالکل, اور ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم نے کیا کرنا ہے, نیکی کا یا بدی کا راستہ چننا ہے. بنیادی طور پر اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے تجھے فریڈم کے ساتھ بھیجا اس دنیا میں, تو آزاد خیال ہے, تو آزاد منش ہے, تو آزاد طبیعت ہے. اس کے اوپر کئی اقوال بھی ہیں, مثلا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور زمانہ قول جو اکثر اوقات ہمارے لوگ جو ہے وہ سنایا کرتے ہیں نا, اسپیشلی وہ اس کو لیڈرشپ پوائنٹ آف ویو سے سناتے ہیں ہمارے سامنے, قائدانہ اعتبار سے سناتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو ہے وہ کیا کیا ہے, آزاد جنا ہے. ماؤں نے اپنے بیٹوں کو آزاد جنا ہے, تو نے کب سے جو ہے وہ لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے. یہ بھی بنیادی طور پر یہی اسی حکمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انسان کس کا غلام ہے اور کس کے سامنے وہ اپنے آپ کو جھکائے گا, کون اس کے اوپر ایسی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے جو اس کو کیا کر رہی ہے, جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے, وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اس میں مطلب بنیادی طور پہ یہ دو حکمتیں ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہیں. اب ایک اور حکمت کی طرف اگر آپ چلے جائیں تو وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک اعلان کیا ہے. وہ اعلان کیا ہے, وہ اعلان یہ ہے کہ عالم مطلب جو ہمارا ارواح تھا اس میں ہم کہاں آئے, کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اس کے بعد ہمیں اللہ رب العزت نے ماؤں کے پیٹوں میں رکھ دیا, وہاں ہمیں ایک زندگی, آپ جانتے ہیں کہ 3 ماہ کے بعد جو ایمبریولوجی کا قانون ہے, پھر اس کے بعد انسان دنیا میں آتا ہے جس کو ہم عالم کائنات کہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد عالم برزخ کی طرف جائے گا, اور پھر عالم حشر کی طرف. ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو اتنے مراحل سے گزار رہا ہے, اس لیے گزار رہا ہے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ مالک الملک تو نے تو ہمارے ہاتھوں کو باندھ رکھا تھا, تو نے تو ہمیں جو ہے وہ ہر چیز سے روک رکھا تھا, ہمارے پاس تو آزادانہ حرکت کرنے کی کوئی توجہ ہی موجود نہیں تھی. آج تو اگر ہمیں سزا دے رہا ہے یا جزا دے رہا ہے تو کس بنیاد پر دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے, ایک حکمت تو اس کی بھی یہ ہے کہ تاکہ انسان کل جب اللہ رب العزت کے حضور پہنچے تو یہ شکوہ نہ کر سکے, بلکہ اللہ رب العزت اس کے سامنے رکھے کہ تجھے تو میں نے آزاد بنا کر تیرے سامنے صراط الذین انعمت علیہم, اس کی بھی ایک پگڈنڈی رکھ دی تھی, اور اس کے پیرلل دوسری پگڈنڈی کیا تھی, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب تیرا اختیار ہے کہ تو کون سے ٹریک کو چوز کرتا ہے, تو کس راستے پر چلتا ہے, ان لوگوں کا راستہ یا وہ راستہ جو انعام یافتہ کا ہے, یا ان لوگوں کا راستہ جو مغضوب یافتہ ہیں. اگر تو انعام یافتہ کے راستے پر چلے گا تو ڈیفینیٹلی یعنی اوبیسلی یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جو اس راستے پر چلتا ہے وہ کامیاب ہے, اور اس کے مقابلے میں جو غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کے راستے پر چلتا ہے وہ غضب یافتہ ہیں, کل وہ کیا ہوگا, اللہ رب العزت کے قہر کا شکار ہوگا, گویا کہ جہنم میں ہوگا. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. ایک وجہ تو یہ ہے, یہ ابھی تک ہم نے 3 حکمتیں بیان کی. اب ایک اور حکمت سامنے رکھتے ہیں. وہ حکمت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اعمال کے اعتبار سے کاسب بنایا ہے. ٹھیک ہے, انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے, اور یہ ایک بہت بڑی بحث ہے کہ انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے یا نہیں ہے. گو کہ یہ کلامی مباحث سے ہے, ہم اس سے جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں اس وقت کہ نقطہ نظر کن لوگوں کا کیا ہے. ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کا خود کاسب ہے یا نہیں. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا میں اللہ رب العزت نے اس کو نائب بنا کر بھیجا ہے تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ہاتھوں کو باندھا نہیں گیا, بلکہ انسان کو اللہ رب العزت نائب بنا کر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میری جتنی بھی صفات ہیں گویا کہ وہ تجھ سے جاری ہوں گی. ٹھیک ہے, تو یہ جو تقدیر کو لکھنے اور اس کے بعد مٹانے کی ایک حکمت ہے, اور وہ یہ بھی ہے کہ انسان جب خود کاسب ہے تو اس کا ہر عمل اس کے اپنی مرضی, اپنی منشا اور اپنے اختیار سے ہوگا. کس حد تک کاسب ہے, اس کی بھی ذرا وضاحت فرمائیے, کس حد تک کاسب ہے؟ دیکھیے, انسان کاسب ہونے کے اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ انسان کس حد تک کاسب ہے. جب یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں شاید یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تقدیر کو لکھ کر بس ہر چیز کو یہ وہ کر دیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. انسان اعمال کے اعتبار سے ان تمام امور میں کاسب ہے جہاں پہ اس کا عمل خود اس کو آگے لے کر چل رہا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، مثلاً کاسب ہونے کے اعتبار سے، ٹھیک، آپ نے چوز کرنا ہے صحیح یا غلط، آپ نے چوز کرنا ہے حلال یا حرام، کاسب۔ اسی طرح آپ نے چوز کرنا ہے اپنے فام سے، فراست سے، بھئی آپ نے کس طرف جانا۔ مثلا ایک مثال دوں، اگر جہاز کہاں اڑنے کے لیے ہے؟ ہوا میں۔ کشتی کہاں اڑنے کے لیے ہے؟ اور کہاں چلنے کے لیے ہے؟ پانی میں، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی شخص صاحب دانش ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس کے اندر انٹلیکٹ لیول پایا جاتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا کہ جہاز کو لے کر پانی کے اوپر دوڑانا شروع کر دے اور کشتی کو لے کر ہوا میں جو ہے وہ کرنا شروع کر دے۔ سمپل سی بات یہ ہے کہ جہاز ہوا میں ہی ہوگا اور کشتی وہاں ہوگی۔ اسی طرح انسان اپنے تمام اعمال کا خود کاسب ہے، سوائے ان امور کے جن کو اللہ رب العزت نے مقید کر کے رکھ دیا، جن کو مکفل کر دیا ہے۔ ان میں کیا کیا چیزیں ہیں جو مکفل ہو چکی ہیں؟ مثلا انسان کی پیدائش کے اعتبار سے، جہنم کے اعتبار، یہ سارے وہ اعمال ہیں جو مکفل ہیں، جن کے اوپر جی موت ہے اس کی، جن کے اوپر انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کر جی قبر حشر ہے، اس سے ہٹ کر وہ تمام امور جو اس عالم کائنات میں سرزد ہونے ہیں، انسان کے اعمال کے ساتھ ہے، اس کائنات میں رہتے ہوئے، وہ اس کا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے انسان کو کاسب بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چوتھی حکمت ہے، تاکہ انسان اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اپنی منشا سے اور اپنے ارادے سے جو ہے وہ عمل کرے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حکمت ہے کس کی؟ تقدیر کے لکھ دینے کی اور پھر اس کے بعد اس کے مٹا دینے کی، ٹھیک ہے۔ یہاں میں ایک بات ایک اور واضح کرنا چاہوں گا لطیف نقطے کی صورت میں، وہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ انسان جو ہے وہ علم الہی کا پابند نہیں، احکام الہی کا پابند۔ بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے۔ اور احکام الہی کی صورت میں ہمارے پاس قرآن و سنت دونوں چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ کیا تقدیر پر ایمان لانا یہ ضروری ہے؟ یہ ہماری ایمانیات سے ہے سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ صدق اللہ مولانا العظیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سب سے گفتگو سے قبل ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہیں سنو ٹیم کی پوری ٹیم کا۔ اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ ٹاپک ایسا ہے جی کہ قضاء و قدر، کہ اس موضوع پہ جتنی بات کی جائے پھر اس کے کئی پہلو نظر آتے ہیں۔ جی قرآن مجید والفرقان حمید میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ قدر کا جو ہے باب تفصیل سے ہے، قدر یقدر تقدیر، جی جی، تو تقدیر کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی ذات سے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ وحدانیت کا اس کا اظہار ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن جہاں پر ایمان کی بات ہے تو کیونکہ اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، کیونکہ وہ قادر ہے، واہ، مطلق ہے تقدیر پر، بالکل ٹھیک، قادر بھی ہے اور تقدیر کا تعلق بھی اس کی ذات کے ساتھ ہی، صحیح۔ تو لہٰذا اس پر ایمان یہ بنیادی، کئی محدثین نے لکھا کہ تقدیر کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو اس لیے یہ ایمانی بات ہے کہ اس کا ایمان کا حصہ اور بنیادی، آپ کی بات کٹ جائے گی، وہ مسلم شریف میں حضرت عمر کی ایک روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں عام طور پہ، تو اس میں جب ایمان کا پوچھا جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ اللہ پہ ایمان کا فرمایا، فرشتوں کا فرمایا، رسولوں کا، کتابوں کا، تو وہاں پہ یہ والقدر خیر ہی و شر ہی کا بھی ذکر فرمایا کہ یہ ایمان ہے، والقدر خیر و شر من اللہ تعالی۔ جی جی، بالکل اس کا ذکر آتا ہے کہ ایمان بنیادی چیز میں جب ایمان کا حصہ بنے تو اس پر ایمان لازم لانا بھی ضروری ہے، لیکن اس میں پہلو دیکھنے ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ اس کے اندر پہلو کہیں نظر آتے ہیں اس میں، اللہ رب العالمین نے جس طرح، لیکن اس کا تعلق صفات کے ساتھ اللہ کی ذات کے نہیں، حقوق اللہ کے ساتھ نہیں، حقوق العباد کے ساتھ زیادہ ہے، ٹھیک۔ لیکن عام و فعل کے اندر آپ دیکھا جائے عمومی طور پر تو لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ عمل جو ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، جبری طور پہ مطلب جو ہے وہ ہم پر عام کانسیپٹ لوگوں کے ذہن میں یہی ہے۔ اگر یہ ایمان ہو تو پھر یہ، اگر ہمارا ذہن ایسا ہو تو پھر یہ بات سزا اور جزا کا مقصد کیا تھا، آخرت میں حساب و کتاب کا مقصد کیا تھا، بالکل صحیح، بالکل وہ تو پھر بے بنیاد ہو جاتی ہیں بالکل چیزیں۔ تو اگر اللہ رب العالمین نے انسان کو تقدیر کے بعد اس کا سزا اور جزا کا عمل رکھا ہوا ہے، پھر وہ دوسری بات میں جا کر بات آتی ہے کہ تقدیر بدلنا کیسا ہے، وہ کیسے بدلی جاتی ہے، تو وہ بات بھی بات ہے، لیکن اس پر ایمان رکھنا، اور یہ بات جو ہے جس طرح کہا تھا کہ اس میں یہ جملہ کہا سکتا ہے کہ یہ بے ادبی اور سراسر گستاخی ہے کہ جب انسان یا ایک کم علمی یا جاہلیت کا یہ اندازہ ہے کہ انسان اگر یہ سوچے کہ انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کا جو ہے وہ انسان پر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے لکھا گیا ہے، تو یہ بات غلط ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کا ایک اظہار تقدیر کی صورت میں کیا ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے تو اس کے ذہن میں یہ بات ضرور ہے۔ یہاں پہ ایمان والوں کے لیے
تقدیر کا کنسپٹ تو ہے کہ وہ مخلوق خدا تو ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر میں ایک اور خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جیسے ہم اعمال کرتے ہیں انہی کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے خیر یا شر نازل ہوتا ہے، اگر میں ایسے سمجھوں تو صحیح ہے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کا اگر دیکھا جائے تو وہ بھی پہلو اس کا نظر آتا ہے۔ صحیح، سب وہی چیز ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح ایک ایمان والوں کو ایک جو ہے وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ اپنی طرف سے ایک رہنمائی فرمائی کہ جب انسان وہ کسی سے پوچھا گیا نا، اللہ کی محبوب کی بارگاہ میں شخص کوئی آیا یا کسی ولی کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ مجھے بتائیں ایسی جگہ ہو جہاں پہ میں گناہ سے بچ جاؤں، تو اس نے کہا وہاں جا کر گناہ کر جہاں پہ تجھے رب نہ دیکھے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس کا مقصد کیا تھا کہ رب تو ہر جگہ موجود ہے۔ ہاں، تو جب انسان اگر برائی طرف بڑھتا ہے تو انسان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں میرے مالک کو اس کو معلوم ہے، لیکن وہ بدلا کیسے جا سکتا ہے؟ انسان جب توبہ کر لے، صدقہ و خیرات سے بدلا جا سکتا ہے، اچھے اعمال سے بدلا جا سکتا ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے اختیار دے کر بھیجا ہے کوئی بھی کام کرنے والا ہے۔ اب یہ نعوذ باللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان اگر کوئی برائی کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا، تو یہ نعوذ باللہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ایک الزام ہے کہ لیے اللہ نے اختیار جو دیا ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے اگر برائی کی طرف جاتا ہے تو وہ اپنے اختیار سے جاتا ہے۔ یہاں تک تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب انسان نیکی کی نیت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو فرماتا ہے کہ نیکی لکھ دی جائے، تو فرشتے کہتے ہیں رب کریم ابھی تو اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، فرمایا کہ میرا بندہ، اب یہاں پہ اللہ اپنے محبوب اپنے بندے سے پیار کا اظہار ہے، فرمایا اس نے ارادہ کر لیا تو لکھ دے، کرے نہ کرے وہ بعد کی بات ہے۔ علامہ صاحب یہ بھی تقدیر ہی ہو گئی نا، تقدیر آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ بندہ کوئی غلط فعل کر لیتا ہے اور اس پہ سزا دے دیتے ہیں تو یہ بھی تقدیر ہی ہے، یہ بھی تقدیر میں آتا ہے۔ ہمارا ان دونوں پہ ایمان اگر دیکھا جائے تو تقدیر اس کی منشا کے سامنے تو ہمارا علم تو بالکل سمجھ میں ہی ہے، وہ مالک کی حقیقی ہے، اس کی منشا پہ جو ہے وہ اپنے معاملات میں جو ہے وہ جس طرح اس نے دنیا کو ایک تخلیق فرما کر ایک نظام کائنات بنایا، جی، لیکن وہ مالک اتنا لجپال، اب دیکھیں تو 100 قتل کرنے والے کو بھی بخش رہا ہے، بالکل ایسے ہی، پکڑ پہ آئے تو ایک گناہ پہ پکڑ لے۔ واہ، اب یہاں پہ کیا کہیں گے؟ یہاں پہ انسان عاجز ہے، یہاں پہ اس کی عقل محدود رہ جاتی ہے، عاجز آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا ایک اپنا نظام، لیکن اس کا بھی تعلق تقدیر سے جا کے جڑتا ہے، بالکل ٹھیک، لیکن اس پہ ایمان والے کے لیے تو لازم ہے کہ انسان کا ایمان ہی مکمل تب ہوتا ہے کہ جب انسان تقدیر پہ ایمان رکھتا ہے، یقین کامل رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر اللہ کی کاملیت پر جو ہے انسان کے وحدانیت پر اس کا انسان کا یقین کامل مزید بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تقدیر لکھنے والی ذات صرف رب کی ہے اور وہ میرے ہر عمل سے واقف ہے۔ جب ہر عمل سے واقف ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب جانتا ہے، تو پھر انسان کئی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ انسان کو جو ہے وہ برائی سے روک لیتی ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ جی ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات دوبارہ پھر یہ کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے، صحیح، دعا سے صرف تقدیر بدلتی ہی نہیں بلکہ نئے سرے سے وجود میں بھی آ جاتی ہے، واہ، ٹھیک ہے، صحیح۔ اب اس کے اوپر اگر کوئی دلائل طلب کرنا چاہے تو سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، واہ واہ، تم بالکل مجھے ٹھیک ہے، پکارو میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب پھر اسی کے ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا اور یہ بڑا گہرا ارشاد ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اس طرف نہیں جا رہے صحیح، کہ تقدیر دعا سے بدلتی ہے یا نہیں، ابھی ہم پہلے ہی ہیں کہ دعا پہلے ہی اس مرحلے میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ الدعاء مخ العبادہ، واہ واہ واہ، عبادت کا مغز کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، دعا، ٹھیک ہے۔ گویا کہ جتنی بھی عبادات چاہے آپ ترتیل قرآن یا تلاوت قرآن کی بات کریں، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، حج، عمرے، زکوٰۃ، صدقات کی بات کریں، بالکل ٹھیک ہے، خدمت خلق کی بات کریں، احساس، ایفا اور ایثار کی بات کریں، بالکل ٹھیک ہے، ہر چیز اس کا مغز کیا ہے؟ دعا۔ مثلا میں ایک مثال یہاں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب ہم نماز پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، رکوع اور سجود سے فارغ ہو گئے ہوتے ہیں، سبھی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو سب سے محبوب ترین جو ادا ہے انسان کی وہ کیا ہے؟ سجدہ۔ ہم سجدے سے فارغ ہو گئے ہوتے ہیں، اللہ کے حضور دو زانو بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ بالکل ٹھیک، ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ مولا ہماری دعاؤں کو قبول کر، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو بالکل واضح ہو گئی نا بات کہ دعا کیا ہے،
ٹھیک ہے. دعا مومن کا وہ ہتھیار ہے, اللہ کے رسول کا فرمان ہے جس کا مفہوم کیا ہے کہ مومن کا ہتھیار کیا ہے, دعا. ٹھیک ہے. اب اس سے تھوڑا سا آگے نکلیں تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء سبحان اللہ, ولا يزيد في العمر الا البر, واہ, کہ کوئی چیز بھی قضا کو نہیں ٹالتی صرف دعا, مگر دعا. واہ, ٹھیک ہے. اور کوئی چیز بھی عمر میں زیادتی نہیں کرتی الا البر, مگر نیکی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے دعا قضا کو ٹال رہی ہے, سبحان اللہ, اور نیکی کیا کر رہی ہے, واہ واہ, عمر میں زیادتی کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم مثالیں دینا شروع ہو جائیں, تاریخ کے جھروکوں میں ہم تھوڑا سا اگر غوطہ زن ہو جائیں نا, تو پھر دیکھیں آپ گننا شروع کر دیں اوائل اسلام. اوائل اسلام میں اللہ کے رسول کیا دعا فرماتے ہیں, مولا یہ جو دو ہیں نا ان میں سے کوئی ایک دے دے. واہ واہ, اور جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے کس عالم میں نکلتے ہیں کہ آج اللہ کے رسول کو جو ہے نا نعوذ باللہ جو ہے وہ قتل کرنے جا رہا ہوں. مگر جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول کی اس دعا سے کیا ہوتا ہے, تقدیر بدل جاتی ہے. آپ شقیوں کے گروہ سے نکلتے ہیں, سعیدوں کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں, بدبختوں کے گروہ سے نکلتے ہیں اور سعادت مندوں کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں. کل تک وہ عمر بعد میں خود ہی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ لوگوں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ عمر کوئی بہت بڑی شخصیت ہے, عمر کا مقام اور مرتبہ بہت اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے. اگر اللہ کے رسول کا نگاہ کرم نہ ہوتا تو عمر آج بھی وہی ہوتا جو کل تک بکریاں چرایا کرتا تھا. اور دنیا نے دیکھا کہ آج بھی ہم کیا کہتے ہیں, خلیفہ ثانی جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے کیا کیا, پوری دنیا کے اوپر آلموسٹ تقریباً جو ہے وہ کیا کی, حکومت کی. ٹھیک ہے. ایک واقعہ یہ. اب اس سے اگر آپ پیرل دیکھتے جائیں تو کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول دعا فرماتے سارا کچھ ہو جاتا. مثلا میں ایک واقعہ جناب حیدر کرار کا سنا دیتا ہوں چونکہ کل ان کا دن گزرا. جناب حیدر کرار خیبر کا واقعہ, مشہور و معروف واقعہ ہے. ٹھیک. خیبر 40 دن سے فتح نہیں ہو رہا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کل میں اس کو جھنڈا دوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جس کو کیا ہوگا, فتح ہوگا. ساری رات دعائیں مانگی جا رہی ہیں, کاش یہ جھنڈا جو ہے وہ میرے حصے میں. قسمت کس کی تھی, جناب علی المرتضیٰ حیدر کرار کی. اللہ کے رسول نے صبح بلایا, کہا یا رسول اللہ وہ تو اشوب چشم میں جو ہے وہ مبتلا ہے, نہیں آ سکتے. اللہ کے رسول نے بلا کے لے کے آؤ. جناب علی المرتضیٰ حاضر ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے آنکھوں میں جو ہے وہ لعاب لایا, دعا کی, اسی وقت آپ کو شفا ہوگی, جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا. اور آج بھی ہم کہتے ہیں نا مرحب کو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا, اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے اگر آپ تھوڑا سا اور آگے نکلیں تو میں صرف اقبال کے یہ شعر سنا کر جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہوں. اقبال نے کیا کہا تھا, ٹھیک ہے, تقدیر کے پابند ہیں جمادات و نبادات, مومن تو ہیں فقط احکام الہی کے پابند. ٹھیک ہے. ہماری تو یہ ہے تقدیر, اور تقدیریں دعاؤں سے بدلتی ہوئی ہم آج کے دورانیے میں بھی دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے لوگ جو ہے جن کی تقدیریں صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کی دعاؤں سے بدل رہی ہیں. بلکہ ہم آج کے زمانے میں کئی ایسے واقعات بتا سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کے دل کی دنیا روشن نہ ہو نا, آپ کی جو دل کی بتی ہے جو ہے وہ آن نہ ہو, اس کا سوئچ پیچھے آن نہ ہو, تو کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ یہ واقعات اٹریکٹ بھی نہیں کرتے اور ان میں آپ کو جو ہے وہ چاشنی بھی نظر نہیں آتی. یہ ہماری اپنا قصور ہے, کیونکہ اگر ہم خام ہیں تو ڈیفینیٹلی خام ہی رہتا ہے. کبھی را مٹیریل ہی ہوتا ہے, وہ جتنا کوشش بھی کر لے خاص نہیں ہو سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ تقدیر, مبرم اور مولک, اس میں کیا فرق ہے؟ جس طرح ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ڈنڈے کا ذکر کر رہے تھے سر, تو دور بھی ڈنڈے کا ہی ہے. جی. تو پھر یہ کہ جھنڈا وہ جس طرح مولا کائنات شیر خدا کو ملا, جی, تو تقدیر مبرم اور تقدیر ملک, جی, اس میں دیکھا جائے کہ حقیقی اور غیر حقیقی بھی ہے اس میں. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ تقدیر معلق جو ہے اس کے اندر دیکھا جائے اور مبرم کے اندر کہ ایک تقدیر اللہ رب العالمین نے, جس طرح آپ دیکھیں دنیا کائنات کا یہ تخلیق کرنا, بالکل ٹھیک ہے, آسمان کا, اس میں چاند سورج کائنات کا تخلیق کرنا, مخلوقات کا جو ہے وہ پیدا کرنا, یہ تخلیق یہ حقیقی طور پر ہے جو قائم رہنے والی ہے, جو بدل نہیں سکتی. موت کا آنا ہے, قبر میں جانا موت ہے, کا آنا ہے, آخرت کا ہے, حشر کا دن ہے, حساب و کتاب ہے, قبر کی منازل ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بدلی نہیں جا سکتی. بالکل ٹھیک, یہ اٹل ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن ایک طرف آ جاتا ہے حقیقی جو ہے وہ تقدیر کا ذکر کیا جائے تو اس میں دیکھا جائے کہ انسان کی جس طرح جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر حضرت قوم لوط کا جس طرح عذاب آیا, جی, تو اس وقت وہ بھی اٹل ہے. صحیح. لیکن ایسی جو تقدیر جس کے اندر انسان اگر اپنے اعمال سے اس کو بدل سکتا ہے, لوگوں کی دعائیں سے بھی بدل سکتا ہے,
وہ ایسی نوح تقدیر علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے لیے دعا ہے، اپنے بیٹے کے لیے دعا ہے. اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ دیکھا جائے، 2 بچوں کے وفات سے جب حضرت آپ ساتھ ہیں تو کیا ہوا، بالکل وہ دیوار گری ہوئی تو اس دیوار کا تعمیر کرنا کیا تھا، ہاں ایسے ہی تقدیر کو بدلا، بالکل ٹھیک، اس کو تقدیر کو بدل دیا تو پتہ چلا کہ یہ تقدیر بدلی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک. لیکن کچھ اعمال ہیں کہ انسان جب اچھے اعمال کرتا ہے، صدقہ جاریہ ہے، اس کے اندر جب انسان صدقہ جاریہ سے بھی وہ کہتے ہیں رستہ بدل جاتا ہے. ہاں اگر وہ انسان کو نقصان والا رستہ ہے تو اس کا رستہ بدلنا کیا ہے، یہ تو تقدیر اگر دیکھا معلق جائے ہے. تو علامہ تقدیر معلق ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر واہ تقدیر واہ. سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. واہ واہ. تو یہ تقدیر کا بدلنا بھی اسی طرف جا رہا ہے، تو ایک تقدیر معلق کہا جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جب انسان اپنے معاملات کو لے کر چلتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو وہی اختیارات کی طرف لے کے جاتا ہے. سبحان اللہ. جو اس کی نظام کائنات ہے، اس کی صفات کے ساتھ تعلق ہے، اس کے نظام کائنات کے ساتھ ہے، وہ بدلا نہیں جا سکتا، وہ اٹل ہے. ٹھیک. لیکن اگر انسان اپنے معاملات کو لے کر چلتا ہے تو کئی وجوہات ہیں جس کے اندر انسان اپنے معاملات کو بدل سکتا ہے. بالکل ٹھیک. وہ جا کر پھر انسان کی تقدیر معلق کہلاتی ہے. پھر جا کر انسان پھر سمجھ پاتا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو پھر اپنے معاملات کو اس طرف لے کے جائے کہ جہاں پر انسان اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے بھی ایسے کام کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی تقدیر جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو ہے وہ اٹل کیا ہے تو اس کو بدلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. یعنی تقدیر معلق کا تعلق اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں آپ کی گفتگو سے تو اس کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہے. ہمارے اعمال کے ساتھ جیسے ہم اعمال کریں گے، اچھے کریں گے تو ہماری تقدیر بدل جائے گی، برے کریں گے تو پھر بھی بدل جائے گی، ظاہر ہے پھر بھی بدلے گی، نیچے آ جائے گی. لیکن وہ پھر یہ ہے کہ وہ اچھائی کی طرف جاتی ہے، یہ برائی کی طرف جاتی ہے، وہ تو انسان کے اپنے تک ہے. بالکل. اب یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان ساری زندگی کی عبادت ہو لیکن وہ ایک گناہ ہے کہ جو انسان کی تقدیر بدل دے. بالکل ایسے ہی. وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جائے، جنتی سے دوزخی کر دے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو ایک عمل ایسا ہے کہ جو انسان ساری زندگی کا گناہ ہے، 70 اگر 100 قتل بھی کرتا ہے، لیکن جب اس کی توفیق سے، توفیق بھی تو تقدیر میں ہے، ایسے ہی ہے کہ وہ توفیق دیتا ہے تو تب اس کی تقدیر بدلتی ہے. حدیث شریف بھی ایسی ہے کہ ایک بندہ ہے وہ گناہ کرتے کرتے دوزخ کے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن وہاں پہ جا کے کوئی ایسی نیکی کرتا ہے، ایسا عمل کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے. جی جی. اسی طرح بھی ہے، لیکن اس کے بعد کے اعمال بھی ہیں، جانے کے بعد بھی دنیا کے بعد کیا ہے، اس کا سلسلہ بدل سکتا ہے. صحیح. ایک انسان کا جنت میں درجہ بلند ہوا، فرمایا وہ کیا ہے، فرمایا اولاد نے اچھا کام کیا تھا، اللہ نے اس کا درجہ بدلا. سبحان اب ایک معنی میں تو وہ بھی ہے واہ واہ کہ بدل تو رہا ہے نظام، بالکل، لیکن وہ کیسے بدل رہا ہے، وہ اس کے اعمال کے ساتھ ہی ہے کہ جب اس کی اعمال آگے چلتے ہیں تو نیک اولاد بھی ہے، علم نافع بھی ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی تقدیر کو بدل سکتی ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جی ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ عام لوگوں کے لیے تقدیر پر بحث کرنے کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عام ہوں یا خاص، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تقدیر کے حوالے سے یہ تو ایمانیات میں ہے نا، یہ چھٹا جو ہم کہتے ہیں نا پلرز آف فیتھ ہیں، ان میں چھٹا رکن ہے. حدیث جبریل میں ایسے جی حدیث جبریل میں بھی ہے، اور عمومی طور پر جب ہم ایمان مفصل یا مجمل کی بات کرتے ہیں اس میں بھی ایسے ہی، اس میں بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے، من اللہ تعالی، ٹھیک، والبعث بعد الموت، خیرہ و شرہ کے لفظ ہم استعمال کر کے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ ایمانیات کی بحث ہے. ٹھیک. اب اس سے آگے نکل کر اگر آپ دیکھیں تو احادیث رسول میں، اقوال رسول کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تقدیر کے اوپر بحث کرنے سے منع فرمایا. ٹھیک ہے. اور مولا علی کا بھی اسی طرح کا فرمان ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کسی کو تقدیر کے متعلق سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ عمومی طور پر انسان یا مسلمان جو ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعلق معمول بھی دین سے ہے، ٹھیک، عمل کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. گویا یہ تو واضح ہو گیا، بالکل کلیئر، کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے، تقدیر کے معاملات کو، اللہ رب العزت کی ذات کو، بھئی اللہ ہے یا نہیں ہے، کس شکل میں ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، اگر آپ ان موضوعات کو زیر بحث لائیں گے تو یہ بیسیکلی جو ہے موضوع ضرورت مذہب کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مثلا میں ایک مثال دے دوں، اگر یہاں اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو، ٹھیک، جس کا تعلق الہاد سے ہو، جو بظاہر یا حقیقتاً ملحد ہو، ٹھیک ہے، ہم اس سے یہ بات نہیں کریں گے کہ قرآن مجید میں ہے قل هو اللہ احد، یا قرآن میں ہے اللہ نے کہہ دیا اللہ نور السماوات والارض، ٹھیک ہے، ہم اس سے یہ بحث کریں گے کہ ضرورت مذہب
کیا مذہب ضروری ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، دنیا کے اندر پائے جانے والے مذاہب کی حقیقت کیا ہے اور کیوں مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، گویا کہ ہم آبجیکٹو کے اوپر ڈائریکٹ آ جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے جب حدیث میں اس بات سے منع کر دیا تو واضح ہو گیا کہ ہمارا یہ موضوع نہیں رہا، ٹھیک۔ اب کیوں منع کیا گیا، ہم حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو قلندر لاہوری نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا نا، تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے، خود ہی تیری مسلماں کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ گویا کہ اقبال بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے خود تقدیر یزداں بننا ہے، اور تقدیر یزداں اگر تو بنے گا تو کیسے بنے گا، وہ یہ بتا رہا ہے کہ تقدیر یزداں بننے کے لیے تجھے اس راستے پر چلنا پڑے گا جس راستے کی تعلیم ہمیں قرآن و سنت دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، کوئی شخص بھی جو پیدا ہونے والا بچہ ہے نا وہ کیا ہے، یہودی یا نصرانی نہیں ہوتا، یہودی اور نصرانی اسے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ تقدیر کو اگر تم موضوع بحث بناؤ گے تو شکوک اور شبہات کی طرف چلے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اور آج کا جو جدید ذہن ہے، ٹھیک ہے، جب آپ اسے فقط الہامی چیزیں ہی بتا رہے ہوتے ہیں نا، آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے، قرآن میں یہ ہے، دین میں یہ ہے، ٹھیک، آپ جب اس کو دین فطرت یا زندگی کے ساتھ ریلیٹ کر کے چیزیں نہیں بتا رہے ہوتے تو وہ سوال اٹھاتا ہے، اور اس پر سوال اٹھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ ایمان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ چیزیں جو مقتضیات دین ہیں، جو مشمولات دین ہیں، وہ ان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ گویا آپ یہ کہیں کہ ہمارا جو اس وقت ریلیجن بیہیویئر بنتا جا رہا ہے وہ انہی ابحاث کی وجہ سے بنتا جا رہا ہے، ہم لفاظی کی دنیا میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں حقیقت حال جو ہے وہ اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ گویا آپ یوں کہہ لیں کہ ہم جو ہے کوشش تو کر رہے ہوتے ہیں معرفت کے اس میں غوطہ زن ہونے کے لیے، چونکہ ہمارے پاس فقط الفاظ ہیں تو ہمیں اس سے معرفت یا وہ عرفان نہیں ملتا جس کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا اللہ والے بھی تقدیر بدل سکتے ہیں؟ یہ تو نسبت والا ہی جانتا ہے کہ اللہ والے بدل سکتے ہیں کہ نہیں بدل سکتے۔ واہ، اس کا تعلق جو ہے نا وہ اہل نظر جو ہیں وہ ہی جان سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ کر انسان اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے، وہ جس طرح کسی نے کہہ دیا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ واہ۔ لیکن اس کا دیکھیں اللہ رب العالمین، جس طرح میں نے حدیث مبارکہ ایک پڑھی تو جس کے اندر اللہ رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب انسان میری معرفت کو پا لیتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، سبحان اللہ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، پھر وہ نہیں دیکھتا پھر اس کی آنکھوں سے میں دیکھتا ہوں، واہ واہ، پھر وہ نہیں بولتا پھر اس کے منہ سے میں بولتا ہوں، سبحان میرے الفاظ بولتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، تو بخاری کی حدیث ہے۔ جی جی۔ تو یہ سیاستہ کے اندر موجود جو حدیث ہے یہ اس حدیث کا معنی اسی طرف جاتا ہے سبحان اللہ، کہ جب انسان کو اللہ رب العالمین کے وہ اتنا محبوب ہو جائے، وہ شعر دوبارہ پڑھتا ہوں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا، یہ بتا خدا رب سے کیوں پوچھ رہا ہے، بندے سے کیوں پوچھ رہا ہے خدا؟ وجوہات یہ کہ وہ اللہ کی معرفت کو جب پا لیتا ہے مقبول بارگاہ ہو جاتا ہے، واہ، تو پھر فنا فی اللہ کے مقام پر جب ہوتا ہے تو پھر نگاہ پھرتی ہے تو بدل جاتا ہے، واہ واہ، ہیں کوئی داتا لی اجویری بنتا ہے۔ جیسے پیغمبروں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں نا، بے شک پیغمبروں کے تو ایسے ہی معاملات ہیں، کوئی صاحب شرع صدر ہیں، وہ تو انبیاء ہیں، واہ، بات ولیوں کی ہے لیکن ہے وہ اللہ کے بندے وہ بھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ تو انبیاء کرام تو معصوم ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اصل دیکھیں جو ہے مزہ یہ ہے وہ تو معصوم ہے، گناہوں سے ہی پاک ہیں، صحیح، ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ وہ تو گناہوں سے پاک ہیں، ان کا معاملہ اور ہے، لیکن ان کی زندگی کا رہنے سہنے کا معاملہ اور ہے کہ انسان ایک عام انسان سے اپنے آپ کو جب اللہ کی معرفت پانے کے لیے محنت کرتا ہے، جستجو میں پڑھتا ہے، صحیح، ریاضات کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، تو اللہ اس کی پھر تقدیر بدل کر پہلے تو بدلنے والا تب بنتا ہے جب اس کی اپنی تقدیر بدلتی ہے، بالکل ٹھیک، کیونکہ وہ عام انسان ہم جیسا ہوتا ہے، ہم جیسا ہی انسان جو ہے وہ جب اللہ رب العالمین کی معرفت کو پانے کے لیے وہ تکو دے کرتا ہے، جنگلات میں وقت گزارتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، غربت کھاتا ہے، چلے کاٹتا ہے، تو جب وہ اللہ کی معرفت کو پانے کے لیے یہ چیزیں بناتا ہے پھر اللہ اس کی پہلے تقدیر کو بدلتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اسے وہ مقام عطا کرتا ہے، پھر جب اس کو وہ مقام ملتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، جی، مائی آئی ہے، ایک شخص آیا، بلکہ مائی آئی کہ ہاں اولاد کے لیے دعا کیجئے، تو آپ نے مراقبہ کیا تو آنکھیں بند کر کے، اب یہ بات اہل علم والوں کو شاید ہضم نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ معرفت کے لوگوں کے لیے کہ آپ نے فرمایا جب دیکھا تو آپ نے مراقبے میں فرمایا کہ تیرا تو اولاد تیرے تو بیٹا ہی نہیں ہے، تو وہ مائی جو ہے وہ سمجھتی تھی کہ اللہ والوں کے مجلس میں جا کر مانگنے کا انداز کیسا ہوتا ہے، صحیح، اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ والوں سے نہیں جی وہ کیا دے سکتے ہیں، لیکن مانگنے کا انداز بھی تو وہ ہونا چاہیے، صحیح، کہ ان سے لیا کیسے جاتا ہے، اب باپ سے یا ماں سے بھی جب انسان مانگتا ہے تو لاڈ کرتا ہے، لاڈ کے ذریعے سے، پیار کے ذریعے سے ان سے کچھ نکلوانا ہو تو ایسے،
اسٹریٹ فارورڈ تو وہ بھی نہیں دیتے. اسی طرح اللہ کو منانے کے لیے یہ ولیوں کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے بھئی انداز ہے. تو آپ نے جب دیکھا تو کہا کہ تیری تو بیٹا ہی نہیں ہے, تو آپ نے فرمایا کہ جناب اگر بیٹا ہوتا تو میں کیا کرتی. آپ کے پاس آنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ جلال میں آئے, فرمایا اللہ نے میری پشت میں ایک ہی بیٹا رکھا تھا, جہاں میں نے اللہ کی عطا سے تجھے عطا کیا ہے. اس کے گھر میں وہ بیٹا ہوا جس کا نام وقت کا محدث بنا, محی الدین ابن عربی بنا. سبحان اللہ. تو وہ پھر اللہ نے وہ بیٹا عطا کیا. کیوں کہ اللہ والوں کی جب نگاہ ہوتی ہے تو تقدیریں بدل جایا کرتی. علامہ صاحب, وہ اللہ کی اپنی نظر ہوتی ہے اور اپنا ہی تصرف ہوتا ہے. تصرف ہوتا ہے. جس کے ہاتھ پاؤں آنکھیں کان ذات خود بنی ہوئی ہے, خود بن جائے, تو وہ اللہ کا اپنا تصرف ہوتا ہے, بندے کا ہوتا نہیں ہے. تو وہ کرامت, یہی غلط فہمی جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. لیکن شارٹ میں یہ بات کرتا ہوں کہ انبیاء کو رب نے جو وہ معرفت دی تو کیا ہوا, وہ معجزہ کہلاتی ہے. بالکل ٹھیک. لیکن وہی اگر جو ہے وہ بات صادر, اگر وہ جو ہے وہ صادر ہو اولیاء کرام سے, تو وہ کرامت کہلاتی ہے. مقصد صرف اتنا سا ہے. بالکل ٹھیک. جی ناظرین, آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا. آج کی گفتگو میں یہ بات سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر تو لکھ رکھی ہے, پھر اس میں اللہ رد و بدل بھی فرماتے ہیں. تقدیر کیوں لکھی, لکھنے کا کیا مقصد تھا, اس پر کوئی آیت یا حدیث تو نہیں ملتی. البتہ ہماری ناقص عقل یہی سمجھتی ہے کہ اللہ ہمیں یہ بتا کر کہ مجھے پتہ ہے تم نے کیا کرنا ہے, اپنی صفت ربوبیت کا اظہار چاہتے ہیں کہ میں ہی تمہارا خالق ہوں, میں ہی تمہارا مالک ہوں, اور اگر تم میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میری کتاب قرآن مجید پر یا دوسری الہامی کتابیں جو ہیں ان پہ چلو گے تو میں تمہاری تقدیریں بھی بدل دوں گا. ناظرین, تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ قرآن و حدیث دونوں اس پر ناطق ہیں. رہا یہ سوال کہ کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے, تو جواب یہی ہے کہ دعا چونکہ عبادت کا مغز ہے, عبادت سے ذات کو راضی کریں تو تقدیر بدل جائے گی. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ والوں کی توجہ اور نگاہ ناز سے بھی تقدیر بدل جاتی ہے. صحابہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے دیکھ لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بعد دیکھ لیں, تقدیریں بدلی ہوئی نظر آئیں گی. کوئی فاروق بنا, کوئی اللہ کا شیر بنا, کوئی اللہ کی تلوار بنا, کوئی صدیق بنا. یہ فیضان نظر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تقدیریں بدلی ہوئی نظر آ رہی ہیں. علامہ کے کلام پہ ناظرین ہم ختم کریں گے. یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یعنی جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بچپن میں اپنی قربانی پیش کی کہ ابا جان آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں اور آپ مجھے فرما بردار پائیں گے, تو علامہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مکتب ابراہیم کی کرامت تھی یا ان کا فیضان نظر تھا. اللہ والے ایسے ہی چھوٹوں اور بڑوں سب کو بدل کے رکھ دیتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر, آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.